अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिव्यू और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल होने पर तामीर तरक्की का दिन मनाया। एक्चुअली हुकूमत की कारकर्दगी देखने का हमें मौका ही नहीं मिलता, ये सच है। मीडिया पर जब हम बात करते हैं तो हुकूमत की कारकर्दगी देखने का मौका इसलिए नहीं मिलता, और वो क्योंकि अपोजिशन की सियासत, सियासी अदम इस्तेहकाम और इसके साथ साथ एहतजाज वगैरह की नज़र हो जाती है। तो आज हमने ये सोचा कि हुकूमत की कारकर्दगी देखी जाए और हुकूमत की कारकर्दगी वहाँ से शुरू की जाए, वहाँ से जांची जाए जो कि 64% मुल्क का हिस्सा है। वो 64% मुल्क की यूथ है। तो 64% यूथ के लिए ये हुकूमत क्या इनिशिएटिव ले रही है, और हुकूमत का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आया है जो कि है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। तो हमारे साथ जो आज एक्सक्लूसिव गेस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के चेयरमैन हैं राना मशहूद अहमद खान साहब, सीनियर सियासतदान भी हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। लैपटॉप स्कीम से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो लैपटॉप स्कीम है आपकी, वो पिछले दौर से शुरू है और बड़ी पॉपुलर स्कीम है ये PMLN की, और इसको आप कह सकते हैं कि मुखालफिन सियासी स्कीम भी कहते हैं। तो ये लैपटॉप स्कीम जो आपकी है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि किसको लैपटॉप तकसीम किए जाते हैं? अपने वेल विशर्स को दिए जाते हैं, अपने सपोर्टर्स को दिए जाते हैं, अपने वोटर्स को दिए जाते हैं? वो जो लैपटॉप तकसीम किए जाते हैं, फिर उसका आउटकम भी देखते हैं कि ये आउटकम भी आएगा, या सिर्फ़ और सिर्फ ये खुश करने के लिए दिए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जब लैपटॉप स्कीम शुरू की थी तो पंजाब में हमारी हुकूमत थी और वहाँ से हमने इसका आगाज़ किया। तो पंजाब के अंदर हमने 2 अशरों के अंदर 2010 में स्टार्ट किया और 2018 तक हमारा चला। तो हमने पंजाब के अंदर कोई 7 लाख से ऊपर लैपटॉप्स दिए, और फिर इसी तरह जब 2013 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बने तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को एक्चुअली लॉन्च करने वाले नवाज शरीफ साहब थे वफाक के अंदर, और इस प्रोग्राम की दाग बेल जो रखी थी वो नवाज शरीफ साहब ने रखी, और जो पहले चेयरपर्सन बनी थी वो मरीम नवाज साहिबा बनी थी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की। और वहाँ पर भी हमने लैपटॉप स्कीम का आगाज़ किया और वहाँ पर भी हमने जो लैपटॉप्स दिए वो कोई 7 लाख के करीब दिए। अब बस मसला ये है कि दरमियान में इनको रोका गया, जब दूसरी हुकूमतें आती हैं तो वो रोकती भी हैं, और इसका इम्पेक्ट जो आपके हम दे क्यों रहे थे। 2009 में हमने यूथ पॉलिसी पर काम शुरू किया और 2010 के अंदर हमने पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी पंजाब ने लॉन्च की जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो थे उसमें था कि हमने सबसे ज़्यादा जो है वो तालीम के ऊपर ज़ोर देना है। हमने तालीम के लिए बच्चे और बच्चियों को उसकी तरफ लेकर आना है। तो उसमें लैपटॉप्स, उसमें एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड तालीमी अदारे, उसमें सॉफ्ट लोन्स, तो उनके ऊपर जो अमल शुरू हुआ तो वहाँ से लैपटॉप्स आए। अब लैपटॉप्स का फ़ायदा क्या है? लैपटॉप्स की वजह से पाकिस्तान आज जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो यहाँ से हुआ। फिर जब कोरोना आया तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जिसकी ग्रोथ हुई वो IT बेस्ड इंडस्ट्री थी, और उसके ऊपर जो है हम देखते हैं कि इन लैपटॉप्स ने लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। मैं अब इन तमाम बच्चे बच्चियों जिनको लैपटॉप्स मिले उनकी हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उनकी हम डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स बना रहे हैं कि जब उनके पास लैपटॉप नहीं था तो उनकी ज़िंदगी क्या थी और जब लैपटॉप मिला तो क्या फ़र्क पड़ा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 2016 में नवाज शरीफ साहब बिल गेट्स को मिले, माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर हैं, और उसके फिर हमें भेजा गया, हम रीडिंग्स में, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, रीडिंग्स में जो यूरोप का हेड ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, हम उधर गए और वहाँ पर हमें उन्होंने वहाँ पर बताया कि आपके मुल्क में चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, किसी भी फील्ड में हो, अगर उनके पास गैजेट्स की नो हाउ नहीं है तो वो आज के दौर में इलिटरेट है हमारे नज़दीक। ये 2016 की बात है, आज हम 2025 में बैठे हैं। तो वो मॉडर्न मीन्स एंड मेयर्स जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठाती है, उसका अगर हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे
تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیپ ٹاپس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, افادیت ہے, اور اس وجہ سے ہی ہم نے اس سال ٹیئر 4 پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں رکھ کے ایک تو 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہم دیتے ہیں, 1.5 لاکھ لیپ ٹاپ بچے اور بچیوں کو انٹرسٹ فری بھی دیں گے. اچھا, یہ صرف جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے لیے ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے, یا پھر پروفیشنلز کے لیے بھی ہیں کہ وہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں, کیونکہ آن لائن بھی بہت ڈیمانڈ ہے کام کی, تو وہ کام بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم جو لاکھ لیپ ٹاپ دیتے ہیں یہ تو ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں دیتے ہیں تاکہ بچے بچیاں جو ہیں اس کے ذریعے اپنی زندگیاں, دنیا بھی ایک گلوبل ولیج ہے, تو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بچے بچیاں دیکھیں, جو بیسٹ وہاں پر پریکٹسز ہیں ان کو کریں. یہ جو 1.5 لاکھ لیپ ٹاپ ہم لائے ہیں اس کے اندر ہم پروفیشنلز کو بھی موقع دے رہے ہیں کہ وہ ان کو اگر لیپ ٹاپ مثال کے طور پر گرافک ڈیزائننگ کا چاہیے, ان کو کسی اور وہ چاہے 4 لاکھ کا لیپ ٹاپ ہے, چاہے وہ 5 لاکھ کا ہے, چاہے 3 لاکھ کا ہے, تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رائٹ. جیسے کہ ایک ٹاپ 10 وی پی این کی جو رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ کی خلل کی وجہ سے $7.69 بلین کا نقصان ہوا. یہ انٹرنیٹ کی سست روی کی وجہ سے ہے. تو جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں, آپ کیونکہ لیپ ٹاپ ایک آپ کی اسکیم ہے, اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, تو وہ تو ان کے لیے نقصان کا بھی باعث ہے. ابھی آپ کی حکومت کی یہ جو انٹرنیٹ کی پالیسی ہے یہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیں, 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. ترقی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر سٹیبلٹی ہوتی ہے, اور جب اس ملک کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس پر 5th جنریشن وار مسلط کی گئی. 5th جنریشن وار کیا ہے؟ مایوسی پھیلانا, بتانا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور بدقسمتی سے ایک بندہ جو پاکستان پر مسلط کیا گیا وہ دنیا کے فورمز پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ کرنا, پاکستانی کرپٹ ہیں, پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ 2017 سے 24 تک پاکستان میں 1 روپے کی فارن انویسٹمنٹ نہیں آئی, اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو نقصان ہوا اور پاکستان میں جو انتشار اور فسادی ذہن کو جو فروغ دیا گیا, اس کی وجہ سے میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ 2014 کے اندر باہر عرب کنٹریز کے اندر جو سو کالڈ عرب سپرنگ کی بات کی جاتی ہے, وہاں پہ تحریر اسکوائر تھا اور یہاں پہ ڈی چوک تھا, اور شام, عراق, لیبیا, مصر کا اس سو کالڈ عرب سپرنگ سے کیا حال ہوا. آج ان ملکوں کا مستقبل نہیں ہے, آج ان ملک کے بچوں کا مستقبل نہیں ہے. تو انٹرنیٹ کے اوپر جو مرضی گئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ تمام قوانین جو یورپ میں ہیں, جو امریکہ میں ہیں, جو اسی طرح مہذب معاشروں کی ہم بات کرتے ہیں, جو دبئی میں ہیں فار دیٹ میٹر, جہاں پہ ساری دنیا جا کے کر رہی ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ایک فائر وال بنائی جا رہی ہے, اور جس کے بنانے میں, جس کے آپریٹو ہونے میں ظاہری بات ہے کہ انٹرنیٹ کے کچھ ایشوز بنے, لیکن ملکی سالمیت یہ بلینز, ہم ٹریلینز کما لیں گے, لیکن پاکستان مستحکم ہوگا, پاکستان میں سٹیبلٹی ہوگی, تو یہی بچے اور بچیاں کمائی کریں گے. اور اگر پاکستان کو انتشار کی نظر کر دیا تو نہ یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ آئے گی اور نہ کوئی آگے جانے کا راستہ ہوگا. رائٹ. لیپ ٹاپ اسکیم لانچ کرنے کے بعد سے اب تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے آپ کو اور جن کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کیا فائدہ حاصل ہوا ہے؟ کیا سیاسی طور پر فائدہ حاصل ہوا ہے؟ اگر سوشلی دیکھا جائے تو جو لوگ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر موجود ہیں, جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں, وہ پوری یوتھ جو ہے وہ اس وقت پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہی جا رہی ہے. تو یہ فائدہ ہوا ہے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا یا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں, یہ بھی نا جس طرح ایک پروپیگنڈا ہے نا, یہ بھی یہ پروپیگنڈا ہے. ہم اللہ کے فضل سے ہر سال 1 لاکھ لیپ ٹاپ دیتے ہیں. ان 1 لاکھ لیپ ٹاپوں کے اندر سے 30 بچے یا بچیاں جو ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ جی یہ ہم نے لیپ ٹاپ تو لے لیا لیکن ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا, تو بھی آپ سے ووٹ مانگ کون رہا ہے؟ ہم نے کبھی کوئی شرط رکھی ہے؟ ہم چاہے ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے ذریعے اسکالرشپس دیں, ہم بچوں کو باہر بھیجیں, ہم سافٹ لونز دیں, ہم لیپ ٹاپس دیں, کہیں پر سنا ہے کہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں تو اب ہمیں آپ جو ہے ووٹ دیں؟ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں, اپنا مستقبل بناؤ, اپنے مستقبل کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ, کیونکہ تم اپنا مستقبل بناؤ گے تو تمہارے خاندان کا مستقبل بنے گا, تمہارے علاقے کا مستقبل بنے گا, پاکستان خوشحال ہوگا. تو اللہ کے فضل سے ہم نے یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کیا ہے, پازیٹیو یوتھ انگیجمنٹ پر کام کیا ہے,
چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، چاہے مریم نواز ہوں، کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں جس پہ ہم نے کہا ہوگا کہ یہ ہم دے رہے ہیں اب ووٹ نون کو دو. ہم تو بچوں کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب نیکسٹ آ جائیں تو اگر آتے ہیں تو ان ایمپلائمنٹ، کیونکہ 64% آپ کی یوتھ ہے اور تقریباً سب کو ہی روزگار ایسی ایج میں ہے 24 سے 30 تک کہ سب کو روزگار چاہیے اور روزگار کے مواقع بہت کم ہیں. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اوپر کیا کام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی پڑھی لکھی اور آپ کا اتنا زبردست قسم کا ریسرچ ہے، پیچھے نہیں جاتے. 2013 میں جب نواز شریف صاحب آئے تو ورلڈ بینک اور IMF نے کہا کہ پاکستان 2 ماہ میں دیوالیہ ہو رہا ہے. روز کا بم دھماکہ تھا، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. نواز شریف صاحب نے تو آ کے یہ نہیں کہا کہ پچھلے لوٹ کے کھا گئے تھے اور خزانے خالی ہیں میں کیا کروں. انہوں نے دن رات محنت کی. ہم ایک پراپر ہوم ورک کے ساتھ آئے تھے اور اس ہوم ورک کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم نے 8 ماہ میں ٹرن اراؤنڈ کیا. جہاں پر بم دھماکے تھے امن آیا، جہاں پر لوڈ شیڈنگ تھی 2013 پاکستان بننے سے لے کے 2013 تک جتنے بجلی کے کارخانے لگے تھے 80% لگا کے پاکستان سے اندھیرے دور کیے، معیشت کو پیروں پہ کھڑا کیا. جب یہ سب کچھ کر لیا تو ایک نعرہ لگایا گیا کہ جی مہنگائی بہت ہے، کرپشن بہت ہے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. وہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا. جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا. تو ہم تو ہمیشہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، ہم ڈیلیور کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر جابز 2017 مہنگائی کو ہم نیچے لے آئے تھے، ہم گروتھ کو جو ہے 6 سے اوپر لے گئے تھے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ قوم کے سامنے ہے. ہم نے پھر جب ہمیں موقع ملا IMF، آپ یقین کریں اگر شہباز شریف کا میں جو سب سے بڑا کارنامہ کہتا ہوں IMF نہ کرتے آج پاکستان سری لنکا سے برے حالات میں ہوتا، پاکستان دیوالیہ ہوتا. کیونکہ 2022 میں اس وقت کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ جو شوکت ترین صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ دیوالیہ ہو نہیں رہے، ہو چکے ہوئے ہیں. اس وقت کے پیٹرولیم کے منسٹر عمر ایوب نے کہا تھا کہ پاکستان میں 350 کا پیٹرول کرنا پڑے گا. تو ہم نے تو وہ سارا کچھ فیس کر کے، اور میں اس میں پاکستان کی عوام کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہم نے جو ٹیکسز لگائے، جو سیلریڈ کلاس پہ ٹیکسز لگائے، ان کی وجہ سے آج پاکستان دوبارہ رائٹ ٹریک پہ ہے. امپلائمنٹ جنریشن جو 2016-17 میں عروج پہ تھی، اب ہم دوبارہ رائٹ ٹریک پہ ہیں. پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے امپلائمنٹ کے اوپر، وہ خود اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اس سال 10 سے 12 لاکھ بچے اور بچیاں ہم پاکستان سے باہر ایڈجسٹ کر رہے ہیں جابز پہ، وائٹ کالر اور بلو کالر. پاکستان میں جو اپرچونٹیز نکل رہی ہیں ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے لاکھوں جابز پاکستان میں کریٹ کر رہے ہیں ان حالات کے اندر. اور دوسری بات، ڈیجیٹل یوتھ ہب ہم نے لانچ کرنے جا رہے ہیں اسی مہینے کے اینڈ پہ. یہ ایک ایسا پورٹل بننے جا رہا ہے جس پہ وہ تمام اپرچونٹیز جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان سے باہر ہیں، چاہے وہ امپلائمنٹ میں ہیں، چاہے وہ اسکالرشپس ہیں، چاہے وہ گرین اکانومی ہے، چاہے وہ کسی سی چیز سے بھی ریلیٹڈ جو چیز ہے جو نوجوانوں سے متعلق ہے، یہ یہاں پر ہوگی. 50 to 60 ملین 5 سے 6 کروڑ ٹریفک اس پہ منتھلی جنریٹ ہوگی. اور انشاءاللہ پاکستان کے خوشحال مستقبل کو اب کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کو اب کوئی نہیں روک سکتا. اچھا یہ تو ظاہر ہے کہ ویژن ہے، اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اب اسکلڈ لوگ، اب جیسے کہ پاکستان 4th کنٹری ہے جو کہ لیبر کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور لیبر یہاں پہ موجود ہے، تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے امپلائمنٹ کے طور پر. جیسے آپ نے کہا کہ باہر شفٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. تو اسکلڈ بہت ضروری ہے، تو اسکلڈ لوگوں کو اسکلڈ کرنے کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی حد تک ہے اور گریجویشن بھی ہے، تو اس میں بھی کوئی ایسی اسکل نہیں ہے کہ ہم کوئی اس میں کوئی کام کر سکے. تو اسکلڈ لوگوں کو کیسے کوئی ڈپلوما، کوئی سرٹیفکیشن، کوئی اس طرح کے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں، پھر افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلا جو سی پیک کے اندر ایجوکیشن کا پروجیکٹ تھا نا جو اپروو ہو گیا، وہ تھا تینجن، چائنا کا بہت بڑا ایک شہر ہے جو ان کا ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سمجھ لیں کیپٹل کہا جاتا ہے.
شہباز شریف صاحب ایز چیف منسٹر خود وہاں پر گئے, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر کے پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی, پہلی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی جو سٹریم بنائی گئی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے دنیا کے اندر مہذب معاشروں میں بھی, جرمنی اور ادھر بھی چلے جائیں تو 60% سے زیادہ بچے بچیاں ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے, باقی وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, ہاسپٹیلٹی, اس کے اندر ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. تو ہم یہ سٹریم لے کر آئے, ہم نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. چائنا کا جو لوئبان ورک شاپ ہے, مطلب جو ان کا اسکل کے اوپر سمجھ لیں کہ ایک اتھارٹی ہے, ہم اس کو لائے. جرمنی کے فاخا شعلے جو ان کے ٹیکنیکل ادارے ہیں, ان کی کولیبریشن کے ساتھ ہم نے ایک اتنا بڑا سسٹم کھڑا کیا. آج ہم ماضی کو بھول جائیں, نیفٹیک ٹیفٹاس کو ملا کے وہ اسکل سیٹس جو ہماری انڈسٹری کو چاہیے, جو دنیا کو چاہیے, پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے 36 بلین روپیز اپنے بچوں کے لیے رکھے ہیں کہ ان سے ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دلوائیں گے, ان کو ہاسپٹیلٹی کی جو ہے ٹریننگز دلوائیں گے, اور ایک ریولوشن آ رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں, ہم اپنے بچیوں کو اور ایتھیکل ٹریننگز کرا کے, کیونکہ یہ بچے جب باہر جاتے ہیں تو ان کی چونکہ ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہوتی ہے, تو وہاں پر جا کر کچھ ایشوز بھی بنتے ہیں. تو پہلی دفعہ ہے کہ جن ملکوں میں بھیج رہے ہیں ان کے لینگویج کورسز, ایتھیکل ٹریننگ, ان کو بتا کے کہ تم اب پاکستان کے ایمبیسیڈر ہو, تمہاری وجہ سے یا تو 10 لوگوں کا راستہ کھلے گا اگر تم نے اچھا کام کیا, اور برا کام کیا تو 100 لوگوں کا راستہ بند ہوگا. تو ہم اللہ کے فضل سے دن رات کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا حصہ ہے. دیکھیں, پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کمپوننٹ ہے, نیفٹیک کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کر کے, صوبوں میں ٹیفٹاس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے, پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے اب کام کیا ہے کہ پوری دنیا کا ہم ڈیٹا رکھ کے, جاپان کو کتنی ضرورت ہے, ساؤتھ کوریا میں کتنی ضرورت ہے, سربیا میں کتنی ضرورت ہے, اسپین میں کتنی ضرورت ہے, سعودیہ میں کتنی ضرورت ہے, GCC کنٹریز, تو وہ سارا ڈیٹا رکھ کے ہم ان کی ٹریننگز کرا کے ان کو بھیج رہے ہیں اور ان کو پازیٹیولی انگیج کروا رہے ہیں. رائٹ, دیٹس گریٹ. یہاں پہ بریک شامل کریں گے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پھر بھی یوتھ خوش کیوں نہیں ہے, کہ یوتھ کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے, PMLN کی گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے, لیکن اس کے باوجود خوش کیوں نہیں ہے یوتھ PMLN کی حکومت سے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا مشہود صاحب, بتا رہے ہیں کہ کیا انیشیٹیوز یوتھ کے لیے لیے جا رہے ہیں, لیکن یوتھ خوش نہیں ہے. وہ آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے. اور دوسری ایک اور ریزن بھی ہے, اور وہ میرا سوال بھی ہے کہ آپ یوتھ کے ساتھ ہیں, یوتھ کے لیے پروگرامز تو لے کر آ رہے ہیں, لیکن یوتھ کی آواز دبانے کے لیے پیکا آرڈیننس بھی لے کر آ رہے ہیں, تو یہ کیوں؟ پہلی بات ہے کہ یوتھ, دیکھیں جو میں نے پہلے بات کی تھی نا, 5th جنریشن وار ہے کیا. اللہ کے فضل سے ایک حکومت کا کام ہے کیا کہ فیسیلیٹیٹ کرنا, پلیٹ فارم مہیا کرنا, اور آگے آنے کا میرٹ کی بنیاد پر موقع دینا. چاہے نواز شریف صاحب تھے, چاہے شہباز شریف صاحب ہیں, چاہے مریم نواز صاحبہ ہیں, چاہے حمزہ صاحب کی وہ مختصر جو گورنمنٹ تھی جس کو سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا وہ آج قوم کے سامنے ہے. تو ہمیشہ شب خون مارا گیا اس جماعت کے اوپر جو ہمیشہ نوجوانوں کی بات کرتی ہے, نوجوانوں کو آگے لے کے جانے کی بات کرتی ہے. اور آج کا نوجوان میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. نیشنل یوتھ کونسل ابھی پرائم منسٹر نے بنائی, پورے پاکستان سے ہزاروں اپلیکیشنز آئیں, بچوں میں جو جوش اور ولولہ ہے, اور 100 بچے بچیاں پاکستان سے سلیکٹ ہوئے اور 13 پوری دنیا سے سلیکٹ ہوئے. یہ وہ بچے بچی ہیں جو اب پرائم منسٹر کا یوتھ ایڈوائزری بورڈ بن گیا ہے. یہ بتائیں گے کہ یوتھ کیا چاہتی ہے, یوتھ کی کیا ایسپریشنز ہیں, یوتھ کیا کیسے آگے جانا چاہتی ہے. تو ہم نے اللہ کے فضل سے ہمیشہ یوتھ کے لیے ڈیلیور کیا ہے. کسی ایک جماعت کا, مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی ایک انیشیٹو یوتھ کے لیے بتا دیں. ماشاءاللہ انٹرنیٹ کا دور ہے, ریسرچ کر رہے ہیں اور سچی بات کریں. تو یوتھ جو ہے نا, آج مریم نواز نکلتی ہے, بچے اس کے نعرے مارتے ہیں, شہباز شریف صاحب نکلتے ہیں, بچے ان کے ساتھ, مطلب ہم تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو دن رات اتنی اپلیکیشنز اور اتنی ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ PM سے ملا دیں, CM صاحبہ سے ملا دیں. تو آج یہ پھر ایک جھوٹ ہے جو قوم کو, اور یہ سارے جو کی بورڈ واریئرز ہیں نا, یہ پاکستان میں نہیں بیٹھے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا, ان کی فنڈنگ جو ہوتی ہے یہ باہر انڈین
سائٹس کیوں اتنا زیادہ پاکستان کے خلاف، اور جو چیز وہاں پر آ رہی ہوتی ہے وہی یہاں پر آ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت ایکچوئل یوتھ جو ہے نا وہ اپنا فیوچر مانگتی ہے، وہ پازیٹیولی انگیج ہونا چاہتی ہے، وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، اور ہم ان کو ہر طرح کا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں. رائٹ. بزنس لون اسکیم بھی آپ لے کر آ رہے ہیں، تو بزنس لون اسکیم کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اور ایک اس کے ساتھ ہی میں سوال کر لیتی ہوں کہ یہ جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، اب ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں ہم 2 درجے اور کرپشن میں اوپر چلے گئے ہیں، تو یہ سارے پروجیکٹس ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بلینز لگتے ہیں، تو کوئی اس کی شفافیت کو بھی برقرار رکھنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ اور ساتھ یہ یوتھ لون کے بارے میں اس کی تفصیل بتائیے. پہلی تو بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وہ رپورٹ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز صاحب پرائم منسٹر تھے، تو ہم نیچے مہنگائی اور اس کے اندر کرپشن میں ہم نیچے گئے تھے. اب یہ بدقسمتی ہے کہ اس رپورٹ کو پڑھیں کہ یہ کب بنی تھی تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. انشاءاللہ جو اگلی رپورٹ آئے گی اس میں ہم 1-2 نہیں بہت زیادہ نیچے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کی حکومت جب آتی ہے کرپشن انڈیکس ہمیشہ نیچے جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہم جو کام کرتے ہیں نا وہ ہم عوام کے لیے کرتے ہیں. ہم عوامی جذبے کے تحت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈیلیور کریں، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، یو نیم اٹ. ہمارے جتنے کام ہمارے دور میں ہوتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر پاتے. ہمارا جو سب سے بڑا گناہ سمجھ لیں کہ ہم ان چیزوں کو پراپرلی پروپگیٹ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے بزی ہوتے ہیں ڈیلیورنس کے اوپر، ہم اتنے بزی ہوتے ہیں لوگوں تک چیزیں پہنچانے میں. اور میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ جب دانش اسکول بنے اور پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ شروع کیا تو لوگوں نے کہا یہ دانش اسکول آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کو جب ایک جھوٹے کیس میں پکڑ کر اندر کیا گیا تو میرے پاس دانش اسکول کے بچے بچیاں اور جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے تھے وہ خود آئے. انہوں نے کہا کہ سر ہمارا پیغام شہباز شریف صاحب کو پہنچا دیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس طبقے کے لیے کام کیا جس کو کوئی نہیں پوچھتا. دیکھیں نا دانش اسکول میں یتیم جن کے مالی حالات ایسے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے اندر ان بچے بچیوں کو، میں پہلا جس کو فنڈ میں اسکالرشپ ملا وہ اس کے والد صاحب ڈی جی خان میں گھروں میں روغن کرتے تھے اور وہ بچہ سرجری کا اسپیشلسٹ ہے. اس طرح کی 4.5 لاکھ ایگزامپلس ہیں. تو ہم نے تو ساری عمر ڈیلیور کی ہے. سپورٹس کے میدان میں ارشد ندیم، وی ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ ہم نے یوتھ فیسٹیولز کیے، وہاں سے ارشد ندیم جیسے لوگ، شجر عباس جیسے، سہیل سسٹرز جیسی بچیاں یہ نکل کر آئیں، انہوں نے پاکستان کا جھنڈا دنیا میں بلند کیا. تو ہم تو ہر فیلڈ میں اپنے بچے بچیوں کو آگے آنے کا موقع دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ سیاست کرنی ہے اور اگر کام کیا ہے تو عوام کو بتانا بھی ہے، اور ہم یقیناً آج کا پروگرام اسی کے نام کرتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ حکومت ڈیلیور کیا کر رہی ہے. سیاست تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو لون ابھی شروع کر رہے ہیں یوتھ لون، تو اس کا پرپس کیا ہے اور وہ کتنا، اس کی لیمٹ کیا ہے اور کرائٹیریا کیا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم 1 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ تک جس بچے بچی کا کوئی سٹارٹ اپ ہے، کوئی چھوٹا بزنس کر رہا ہے، کچھ جس نے اپنے بزنس کی گروتھ کرنی ہے، تو میرٹ کی بنیاد پہ پراپر اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے. وہ اگر فیزیبل پروجیکٹ ہے تو ہم اس کو فنڈ کرتے ہیں. یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا آپ دیکھیں کہ 2013 میں یہ لون شروع ہوا تھا جب نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے شروع کیا، اور وہ کبھی 20 ارب کبھی 30 ارب. اور جب مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پرائم منسٹر نواز شریف یہ لون شروع کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ یہ بچوں کو پیسے دے رہے ہیں، یہ تو اڑا دیے جائیں گے اور یہ واپس نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا یہاں پر سو کالڈ اشرافیہ جو ہے وہ یہاں پر کھربوں کھا جاتی ہے اور ان سے کوئی نہیں پوچھتا. تو اگر میرے بچے جو ہیں وہ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور یہی پھر شہباز شریف صاحب نے رکھا. اس سال ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یوتھ لون پروگرام 100 ارب روپیہ ہم انشاءاللہ لانچ کر رہے ہیں، اور ماضی سے یہ سب سے بڑا ہے، بلکہ ابھی اس پر گفتگو چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ 200 ارب ہو جائے. ہم اپنے بچے بچیوں کو، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے، چاہے فنی تعلیم کا میدان ہے، چاہے سپورٹس کا ہے، آئی ٹی کا ہے، آرٹس اینڈ کلچر کا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے، سٹارٹ اپس کا ہے، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
ہم ان کو ہر طریقے سے ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم ان کو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے, اس صلاحیت کا فائدہ اٹھاؤ. حکومت تمہیں پازیٹیو پلیٹ فارم بھی دے گی اور تمہیں آگے بڑھنے کا موقع بھی دے گی. رائٹ. شفافیت کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا کیونکہ آپ نے ابھی بھی کہا کہ 200 ارب تک جا سکتے ہیں, تو بات اربوں کی ہو رہی ہے, تو یہ نہ ہو کہ یہ کچھ جو ہے کروڑ کسی کی جیب میں بھی چلے جائیں. تو اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ شفافیت کو کیسے برقرار رکھیں؟ اللہ کے فضل سے اس میں 17 بینکوں کا کنسورشیم ہے. یہ پیسے رانا مشہور یا شہباز شریف نے جا کے کسی کو نہیں دینے. یہ ایک ڈیو پروسیس ہے جس سے وہ پوری ان کی سکروٹنی ہونی ہے, اور سکروٹنی کے بعد ان بینکوں سے ان کو ملنا ہے. فیسیلیٹیشن سینٹرز بھی ہم بنا رہے ہیں, اور آج کے دن تک کہیں پہ شکایت نہیں آئی کہ کسی نے کوئی پیسے لے کے کوئی لون دیا ہو, کسی نے کوئی اس کے اندر کر ہی نہیں سکتے. سسٹم ایسا ہے کہ جو اس کے لیے ایلیجیبل ہے وہی آ سکے گا یا آ سکے گی, اس کے علاوہ کوئی نہیں. رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب, اس کو پورا جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تھوڑی سی اگر اجازت ہو تو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی بات کر لی جائے, سیاست کے اوپر بھی. تو سیاست کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے پنجاب میں بھی کام کیا ہے اور ابھی آپ وفاق میں کام کر رہے ہیں. تو پنجاب میں شہباز شریف صاحب تھے, شہباز سپیڈ کے نام سے جانے جاتے تھے. اب مریم نواز صاحبہ ہیں, بینگ خاتون, ظاہر ہے کہ میرے لیے قابل احترام ہے, تو وہ اچھی بات ہے کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے. لیکن آپ کس کی پرفارمنس سے زیادہ خوش تھے, مطمئن تھے, یا کون زیادہ اچھا پرفارمر تھا پنجاب میں؟ دیکھیں, چاہے شہباز شریف ہوں چاہے مریم نواز ہوں, پیچھے ویژن جو ہے نا وہ میاں نواز شریف کا ہے. یہ تو آپ نے سیاسی جواب دیا. بالکل بھی نہیں. یہ دیکھیں, میری ایک چیز کو نوٹ کر لیں کہ چاہے جب شہباز صاحب, میں ان کی کیبنٹ میں 10 سال رہا پنجاب میں, نواز شریف صاحب ایک ایک چیز میں بیٹھتے تھے. شہباز صاحب سے زیادہ فرما بردار بیٹا اور بھائی میں نے نہیں دیکھا. بھائی بڑے نے جو کہہ دیا انہوں نے, وہ حرف آخر ہے, اور بھائی بڑا بھی جو ہے نا وہ ہمیشہ وہ بات کرتا ہے جو پاکستان کے لیے, عوام کے لیے جو بہترین چیز ہو. تو مریم نواز کی ٹریننگ جس باپ کے ساتھ ہوئی ہے, جس لیڈر کے ساتھ ہوئی ہے, جس قائد کے ساتھ ہوئی ہے, تو وہ بہترین طریقے سے ڈیلیور بھی کر رہی ہیں, نئے سے نیا پروجیکٹ لا رہی ہیں. وہ جو شہباز سپیڈ تھی نا, آج تو جب چائنا گئے شہباز شریف صاحب, تو چائنا نے کہا کہ جی شہباز سپیڈ سے اب وہ پاکستان سپیڈ بن گئی ہے. تو وہ پاکستان سپیڈ پاکستان لیول پر کام کر رہی ہے, اور یہاں پر اب مریم سپیڈ آ چکی ہے. اور وہ مطلب آپ کو بتاؤں, وہ صبح سے رات تک بیٹھتی ہیں, کام کرتی ہیں, لوگوں کی اپروچ میں ہیں. ابھی بیوروکریسی میں نے میٹنگز وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے ڈیلیورنس میں کمی نہ ہو. رائٹ. آپ کی حکومت تو نظر آتی ہے پنجاب میں, نو ڈاؤٹ, لیکن پی ایم ایل این ایز اے سیاسی جماعت نظر نہیں آ رہی. انتظامی ڈھانچہ کہیں نظر نہیں آ رہا, حمزہ شہباز شریف نظر نہیں آ رہے. یہ کیا ریزن ہے اس کی؟ کیا دیکھیں, پاکستان کو ہم نے ایک بہت بڑے بحران سے بچایا. آئی ایم ایف کی جو ڈیل تھی نا, دیکھیں ایک طرف کیا ہو رہا ہے, یہ آئی ایم ایف پاکستان پر مسلط ہم سے پہلوں نے کی تھی. 2016 میں نواز شریف نے آئی ایم ایف کو خیر باد کہہ دیا تھا, ریکارڈ کی بات ہے. اور پھر جب دوبارہ آئی ایم ایف آئی اور اس کو مجبوری تھی وہ ڈیل کرنا, اس ڈیل کو ناکام کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے دفاتر پر مظاہرے کیے گئے, ان کو خطوط لکھے گئے. تو ایک وہ جو میں انتشاری سیاست کی بات کر رہا ہوں نا, تو ہم نے پاکستان کو بحران سے نکالا ہے. پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا بن جاتا, یہاں پہ سڑکوں پہ خون کی ہولی کھیلی جاتی. پاکستان کو شام, عراق, لیبیا, مصر بنانے کی کوشش کی گئی, ہم نے اس سازش کو ناکام کیا. تو ہم نے ریاست بچائی ہے وقتی طور پر سیاست کی قربانی دے کے, اور سیاست کا وقت اب آ گیا ہے. انشاءاللہ سیاست بھی کریں گے, یہ سارے آپ کو میدان میں نظر آئیں گے, اور ہمیں فخر ہے, اور اس فخر کے ساتھ جائیں گے کہ ایک ملک جس کو تباہ کرنے کی پوری تیاری ہو چکی تھی, اس کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کر کے اقوام عالم میں اس کا کھویا مقام واپس دلوا کے, آج دنیا کا رخ پاکستان کی طرف کر کے, معیشت کا پہیہ چلا کے اب کریں گے سیاست. جی, اب جب سیاست کریں گے, لیکن اگر موقع ملے گا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, لیکن ایک بریک شامل کرنی ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, کیپ واچنگ.
वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि ब्रेक से पहले कि राना साहब कह रहे थे कि हम अवाम में एक बार फिर से जाएंगे और ये सारे सियासी हमारे कारकुन, सियासी रहनुमा दोबारा से अवाम में जाएंगे अपनी कारकर्दगी लेकर। लेकिन कारकर्दगी तब दिखाएंगे ना जब मौका मिलेगा, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। तो राना साहब, तो यहाँ पे तो ग्रैंड अलायंस बन गया आपके ख़िलाफ़, और आपके ही एक साबिक वज़ीर आज़म उसकी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए। तो ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर पाएगी इस इतने स्ट्रॉन्ग ग्रैंड अलायंस के बाद? देखें, जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ना, और जो दुनिया का एतबार मैं इस लीडरशिप पे देख रहा हूँ, पाकिस्तान पे देख रहा हूँ। देखें, चाइना ने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया पिछले 5 साल में? सऊदी अरब ने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया पिछले 5 साल में? कतर, कुवैत, किसी मुल्क को उठा लें, टर्की जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, क्यों नहीं इन्वेस्ट किया? आज वो ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए वो हर जगह पे। बल्कि मैं आज एक किस्सा शेयर करूं आपसे कि IMF की डील थ्रू नहीं हो रही थी। हमने पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। हमने शहबाज शरीफ साहब ने जो उनका कायल हूँ ना बहुत ज़्यादा, कि जिस तरह उन्होंने इस डील को थ्रू कराया, और जो एतमाद हमें दुनिया का नज़र आया वो किस तरह नज़र आया कि डील थ्रू नहीं हो रही थी और IMF ने कहा कि मुश्किल लग रहा है। तो एशियन जो इस्लामिक बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ पे कहा कि हम आप पर पूरा एतबार करते हैं, और हम $1 बिलियन IMF को उन्होंने गारंटी दी। तो दुनिया पाकिस्तान के पीछे आके खड़ी हो गई, और आज उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का पहिया चल पड़ा। तो मैं जो एतमाद देख रहा हूँ, बेलारूस से लेके आज़रबाईजान से लेके उज़्बेकिस्तान से लेके किस किस मुल्क का नाम लूँ, तो पाकिस्तान की ये पहली हुकूमत होगी जो इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेगी। अच्छा, ये लेकिन ये ग्रैंड अलायंस का क्या बनने जा रहा है, इसके बारे में क्या राय? देखें, मैं सियासी आदमी हूँ, ये उनका राइट है। अपोजिशन करना इखलाक के दायरे में, आइन के दायरे में, कानून के दायरे में, हर कोई आपके मौक़िफ़ से जो है वो नहीं समझता, और वो समझता है कि जो वो बात कह रहे हैं वो ठीक है, और हम जो बैठे हुए हैं हुकूमत में हम समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। अब इसका फ़ैसला एक तो करना है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं। आज अल्लाह के फजल से तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेहतरीन जा रही हैं। और जिस वक्त इलेक्शन का वक्त आएगा, हर एक का अपना अपना राइट है, वो जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करे, बिल्कुल ये एहतजाज भी करें, ये अपना मौक़िफ़ भी बयान करें, बट आइन और कानून के दायरे में रह के। लेकिन एहतजाज तो तब करेंगे ना जब पंजाब में उनको इजाज़त मिलेगी। सियासी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद भी अपोजिशन को एहतजाज का राइट नहीं दिया जा रहा। एहतजाज का राइट बिल्कुल है, इंतशार का और फसाद का राइट नहीं है। इस एहतजाज की आड़ में अगर कोई इंतशार और फसाद करेगा तो उसको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। जिसने आइन देखे ना, एक तरीक़ाकार है, हम भी एहतजाज करते थे, हम इंतज़ामिया से इजाज़त लेते हैं, यहाँ पर इजाज़त ली नहीं जाती और कहा जाता है जी हम आ रहे हैं। भाई इस तरह नहीं होता। हर मुल्क का आइन और कानून है, और इस मुल्क को आगे चलना है, इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आनी है, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनना है, इस मुल्क का मुस्तकबिल बनना है। तो आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला करेंगे हम इनको बिल्कुल इजाज़त देंगे। तो क्या अभी भी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का कोई रास्ता मौजूद है? मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखें, हम फिर कहूँगा, हम सियासी लोग हैं, सियासत नाम ही मुज़ाकरात का है, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में आप अगर कुछ और खेलना चाहें तो वो नहीं। आप सीरियस होकर, आपको कहा गया कि आप इन राइटिंग अपना एजेंडा दें, आप अपना एजेंडा ही नहीं देते हैं तो किस बात के मुज़ाकरात? तो अपना एजेंडा तो सेट करें ना कि आप चाहते क्या हैं। आप खराबियां तो बताएं ना कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें क्या खराबी है, तो आप उसकी निशानदेही करें। खराबियां तो उन्होंने 2 लेटर लिखकर आर्मी चीफ के नाम उसमें भी बता दी हैं, और उसके अलावा जो मीटिंग हुई थी, 2 मीटिंग्स हो चुकी थी हुकूमत की और अपोजिशन की, PTI की, उसमें उन्होंने वो लिख कर भी दे दिया था उनका जो एजेंडा था, और उसमें उन्होंने कहा था। पढ़ा है एजेंडा क्या था? जी बिल्कुल। वो एजेंडा जो है ना वो माफ़ीनामा था कि साढ़े तो गलती हो गई, उन सानू पहले वाली तनख्वाह ते वापस ले आओ। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप मुज़ाकरात करते हैं, सियासी जमात है ना, तो सियासी लोगों से करने हैं ना।
لیٹر آپ کدھر لکھ رہے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو لائے تھے نا آج وہ جیل میں بیٹھے ہیں؟ تو اب وہ دور گزر گیا کہ جدھر آپ دیکھ کے جدھر خط لکھ کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں خط لکھنا ہے مذاکرات کرنے ہیں تو سیاسی جماعتوں سے کرنے ہوں گے. آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کے فیصلے جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں نے کرنے ہیں, حکومتوں نے کرنے ہیں, حکومتیں جماعتیں بناتی ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس کا وہ ماضی میں تو آپ کا تکا چل گیا, اب نہیں چلنا. اچھا, سیاسی جماعتوں سے حکومت نے بھی ان کی سنی نہیں نا, انہوں نے لکھ کر دیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں پھر بات ہوگی, تو حکومت کے وزراء مذاق اڑانے لگ گئے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. تو کس قانون اور آئین کے تحت بنائیں؟ دیکھیں میں ایک قانون دان بھی ہوں, مجھ کو سمجھ یہ نہیں آتی ہے کہ آپ جو کہہ دیں بس وہ قانون ہے, آپ جو کہہ دیں وہی آئین ہے. اس ملک میں ایک کتاب ہے جو آئین پاکستان ہے, اس کے مطابق چلیں نا. آپ تو اس وقت کہتے تھے کہ آرمی چیف باپ ہوتا ہے, آپ اپنے ابو جان ہی بدلتے رہتے ہیں. آپ جو ہیں مطلب آئین بدلتے رہتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر جب آئے آپ نے کہا ان سے بہترین بندہ کوئی نہیں ہے, پھر جب آپ نے کہا کہ ان سے بدترین آدمی کوئی نہیں ہے. بھئی آپ کی ومز اینڈ وشز پہ نہیں چلنا, آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. بس اتنی بات سمجھ لیں, ہم بھی آئین اور قانون کے تابع ہیں. جب تک ہم سب آئین اور قانون کے تابع نہیں ہوں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اچھا, کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے؟ میں صرف 2 باتیں کہوں گا. 9 مئی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 9 مئی کرنے والوں سے یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے, یہ کہتے کہ ہم نے یہ جو توڑ پھوڑ, جو ریاستی اداروں پر حملے, جو ہماری جی ایچ کیو پر حملے, یہ ہم نے نہیں کرائے, اور جنہوں نے کیے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو شاید ان کی سیاست بچ جاتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریاست پر حملہ بھی کریں, آپ دہشت گردی بھی کریں اور پھر آپ کو سیاست کرنے کی بھی اجازت ہو. تو آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا تو آپ نے سیاست کرنی ہے یا دہشت گردی کرنی ہے. تو دونوں میں سے ایک فیصلہ کر لیں. سیاست کرنی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, دہشت گردی کرنی ہے ہم آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کا اس بارے میں کیا سٹانس ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کیا سمجھ رہی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جواب تو اسٹیبلشمنٹ دے گے. ایز اے سیاست دان, ایز اے قانون دان میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں یہ اپنا گڑھا خود کھودتے جا رہے ہیں, مزید گہرا کرتے جا رہے ہیں. اچھا, جیسے کہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جیلیں کاٹی اور یہ سب کچھ آپ کے لیڈرز نے بھی فیس کیا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پاپولر لیڈر, آپ اس کو مانیں نہیں مانیں, لیکن ایک اس وقت پاپولر لیڈر ہے, وہ چاہے آپ کہیں کہ جی سوشل میڈیا پر ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے خلاف اس قسم کے کیسز نہیں بننے چاہیے, ایسے ان کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں کیسز بننے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق. کیسز ہم نہیں بنا رہے, کیسز ان کی جو حرکات ہیں. القادر ٹرسٹ باہر کے ملک میں نیشنل کرائم ایجنسی نے جو فیصلہ کیا وہ ہم نے تو نہیں کیا تھا. انہوں نے یہ انلیگل منی ڈکلیئر کیا تھا, ہم نے نہیں کیا, اور وہ پروسیڈز پاکستان کو آنے تھے جس کو پھر ایک انلیگل طریقے سے ڈائیورٹ کیا گیا. تو یہ تو اور پوری کیبنٹ کے ساتھ جو ہے مطلب, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی سنگین جرم ہے. پھر اسی طرح توشہ خانہ کا کیس, اسی طرح ابھی تو بہت کیسز ہیں. آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں, نہ ہمارا اسے کوئی لینا دینا ہے. ادارے موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, وہاں پر فیس کریں. ان کا قصور پتہ کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب پہ جھوٹے کیس بنے تھے نا جب, تو انہوں نے پروفیشنل لائرز انگیج کیے تھے جو پروفیشنلی کیسز کو ڈیل کرتے تھے اور ہینڈل کرتے تھے. یہاں پر انہوں نے سرکاری وکیل, جو سیاسی وکیل ہیں وہ اپنے پروفیشنل اس کے اوپر انگیج کیے ہیں. انہوں نے ان بیچاروں کا رستہ اور سخت کر دیا. رانا صاحب, سزا سے نواز شریف صاحب بھی نہیں بچ پائے تھے, سزا سے عمران خان بھی نہیں بچ پائے, تو کیسز کوئی بھی لڑ لے تو سزائیں تو دونوں کو ہوئی ہیں. جو سزا نواز شریف کو ہوئی تھی نا, وہ کیا سزا تھی کہ اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لینی بنتی بھی نہیں تھی وہ تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کیا گیا. ایک چیز نوٹ کریں, نواز شریف پر کرپشن کا کیس نہیں تھا, نواز شریف پر اقامہ کا کیس تھا, اور اقامہ کی بنیاد پر جو تھا بنتا بھی نہیں تھا, نااہل کیا. یہاں تو پیور کرپشن کا کیس ہے. یہاں پہ تو بھئی اگر اتنے ہی
صاف شفاف ہیں تو اس کیس کے اندر فرا گوگی جس کے وہ ہیرے کیرٹس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ جائیں نا واپس، بلائیں نا خان صاحب اسے کہیں آؤ واپس آ کے فیس کرو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دو. یہاں پر تو جو اس کے اندر ملزم ہیں وہ سارے دوڑے ہوئے ہیں. رائٹ. اچھا جیسے رانا صاحب لاسٹلی آپ کے پاس ظاہر ہے کہ آپ کا بہت ٹائم لے لیا میں نے، لاسٹلی میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے اپنے ہی لیڈر کہتے ہیں کہ یہ حکومت لے کر ہم نے خودکشی کی ہے، اور آپ نے بھی ابھی کہا کہ ہم نے ریاست بچائی ہے، اپنی سیاست جو ہے وہ ختم کر دی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے؟ دیکھیں اس ملک کے لیے، اس کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا. اس ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے کوئی بھی قربانی معنی نہیں رکھتی ہے. آج ہمارے جو فوجی جوان اپنی سرحدوں پر کھڑے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، ان کے کیا بچے نہیں ہیں؟ ان کی ماں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟ ان کے بھائی بہن نہیں ہیں؟ تو اس ملک کی جو ہے نا قدر کریں. اس ملک کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے. سیاست ہوتی رہے گی، الیکشنز آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی جماعتیں جیتتی ہیں کبھی نہیں جیتتی ہیں، بٹ اس ملک نے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک نے خوشحال ہونا ہے. تو جو یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے غلطی کی تھی، میں سمجھتا ہوں وہ غلط کہتا ہے. اگر ہم اس وقت وہ سٹیپ نہ اٹھاتے، خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، آج یہاں کا نقشہ بدلا ہوتا. تو ہمیں سب سے بڑی سیٹسفیکشن یہ ہے ہم نے اس ملک کو بچایا ہے، ہم نے اس ملک کو مستحکم کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے چونکہ نیت سے کام کیا، ہماری نیتیں صاف ہیں. آئندہ آنے والا وقت بھی جو ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ ہمارے فیصلے درست تھے اور اس کا ہمیں پھل ملے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. رانا مشہود صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ سیاست دان ہیں، سیاسی باتیں بھی ہوئی ہیں. پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور پی ایم ایل این کی سیاست پر بھی بات ہوئی ہے، اور اپوزیشن کو کس طرح سے ڈیل کریں گے، اور اپوزیشن جو کر رہی ہے اس کو، اس بارے میں ان کے کیا کومنٹس ہیں، ان کی کیا رائے ہے، وہ بھی آپ نے سنی ہے. دیٹس آل. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.